खुदावंद के मुकद्दस इजराइल नाम में आप सबकी सलामती हो। प्रोग्राम अल तरीक या दीवे के साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त पास्टर अजमल खान एक दफ़ा फिर एक नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है और मैं आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है जिसका नाम है पसे पर्दा सिंचाई। और इस प्रोग्राम के अंदर हम बाइबल मुकद्दस के अंदर से ऐसी आयात, ऐसे पैराग्राफ और फिर ऐसी वाक़यात देखते हैं जहाँ पे लोग उनको ठीक तरीके से नहीं समझ पाते और फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और या फिर उन बातों को वो नासमझी की वजह से दूसरों के साथ गलत तरीके से शेयर करते हैं, और या फिर अपनी तालीम को बगाड़ लेते हैं, और या फिर कोई नई तालीम जो है वो बना लेते हैं। तो आपको याद होगा कि पिछले दिनों हमने ये देखा था कि खुदा यीशु मसीह ने ये कहा था कि वो 3 दिन और 3 रात जो है वो कब्र में रहेंगे। और इस एक आयत को लेकर बहुत सारे लोग जो है उन्होंने गलत तालीमात उन्होंने बना ली है, और वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के 3 दिन और 3 रात जो है वो कैसे पूरे होते हैं। और इस मकसद के लिए उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की मसलूबियत को बुध के दिन जो है वो बना दिया है, या फिर जुमेरात के दिन बना दिया है, और इस तरह से वो तस्वीरें और नक्शे बनाकर और किसी भी तरीके से साबित करने की कोशिश करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के 3 दिन और 3 रात जो है वो कैसे पूरे होते हैं। लेकिन मैंने आपके साथ में ये बात शेयर की थी पिछली दफ़ा कि खुदावंद यीशु मसीह का यहाँ पे बिल्कुल मकसद जो है वो 3 दिन और 3 रात जो है वो एक एक सेकंड, एक एक मिनट के हिसाब से नहीं था। और खुदावंद यीशु मसीह का ये कहना जो है इसका बिल्कुल एक डिफरेंट मानी था, और वो जो कुछ भी कहना चाहते थे उसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद था। और आज मैं चाहूँगा कि वापस हम देखें, मैंने आपसे वादा किया था कि हम इसको डिटेल के साथ देखेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि हम वापस देखें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी की इंजील और उसके 12वें बाब की 38 आयत से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, इस पर बाज फकीयों और फरीसियों ने जवाब में उससे कहा कि ए उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं। उसने जवाब देकर उनसे कहा कि इस ज़माना के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा। तो यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह के पीछे जो है वो फकीया, फरीसी और सदूकी जो है ये लगे रहते थे, और किसी भी तरीके से खुदावंद यीशु मसीह को गलत साबित करने की कोशिश करते थे। और वो हमेशा खुदावंद यीशु मसीह से ये सवाल करते थे कि हमें कोई ऐसा निशान दिखा कि हम ये जान सके कि तू ही वो मसीह है जो आने वाला है। और वो खुदावंद यीशु मसीह से ये हमेशा डिमांड करते थे कि वो कोई बड़ा निशान को, आसमानी निशान दिखाए। और यहाँ पे भी यही बात हुई है कि फरीसी और सदूकी जो है वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए हैं और उसे आजमाने के लिए आए हैं, और कह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा निशान दिखा जो कि आसमानी निशान हो। और खुदावंद यीशु मसीह का जवाब जो है वो बड़ा सख्त था। उन्होंने कहा कि इस जमाना के बुरे और ज़नाकार लोग निशान मांगते हैं, निशान पूछते हैं, लेकिन यूना के निशान के सिवा उनको कोई और निशान नहीं दिया जाएगा। तो खुदावंद यीशु मसीह ने क्यों ये यूना की बात क्यों की? क्या यहाँ पे खुदावंद यीशु मसीह 3 दिन और 3 रात की बात करना चाहते थे, या इसके पीछे कोई और बात थी? तो इस बात को समझने के लिए हमें यह जानने की जरूरत है कि खुदावंद यीशु मसीह ने यूना नबी का हवाला क्यों दिया है, और क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि यूना के निशान के सिवा कोई दूसरा और निशान इनको नहीं दिया जाएगा। तो इस मकसद के लिए हम एक और हवाला भी देख लेते हैं, जहाँ पे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी इंजील उसका 16वां बाब और उसकी अगर हम पहली 4 आयत देखें तो यहाँ पे लिखा है, मेरे साथ देखें, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी की इंजील उसका 16वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं पढ़ता हूँ। यहाँ पे लिखा है, फिर फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर आजमाने के लिए उससे दरख्वास्त की कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि फरीसी और फिर सदूकी वो खुदावंद यीशु मसीह के पास आए हैं और आजमाने के लिए उससे एक सवाल पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि हमें कोई आसमानी निशान दिखा। उसने जवाब में उनसे कहा कि शाम को तो तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और सुबह को यह कि आज आंधी चलेगी क्योंकि आसमान लाल और धुंधला है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि शाम को तुम कहते हो कि खुला रहेगा क्योंकि आसमान लाल है, और तुम आसानी के साथ ये देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि आसमान की
اس وقت پوزیشن کیا ہے، سچویشن کیسی ہے، اور دن کے وقت تم اندازہ لگا لیتے ہو کہ لال ہے، دھندلا ہے، تو آج موسم جو ہے وہ خراب رہے گا. تو تم موسم کا اندازہ لگانا تو جانتے ہو، لیکن زمانوں کے بارے میں تمہیں کوئی بھی علم نہیں ہے. زمانوں کا امتیاز کرنا تمہیں نہیں آتا ہے. تو یاد رکھیں بھی یہاں پہ خدا یسوع مسیح کا ایک بڑا گہرا مقصد تھا اس بات کہنے کا کہ تم کو زمانوں کے بارے میں امتیاز کرنا نہیں آتا ہے. خدا یسوع مسیح کا مقصد یہ تھا کہ تمہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ کون سا زمانہ ہے، میں کیا کر رہا ہوں، میں کس مقصد کے لیے آیا ہوں. اور تم ہر روز دیکھتے ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں. ہر روز تم معجزات دیکھتے ہو، اندھے دیکھتے ہیں، لنگڑے چلتے ہیں، کوڑی پاک صاف کیے جاتے ہیں، بہرے سنتے ہیں، مردے زندہ کیے جاتے ہیں. یہ تمام نشانات جو ہیں یہ تم نہیں دیکھ سکتے ہو. تم کو ان نشانوں کے بارے میں کوئی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ یہ کون سا زمانہ چل رہا ہے، لیکن تم نشان چاہتے ہو. کیا یہ نشان نہیں ہے؟ کیا یہ نشان کافی نہیں ہے؟ اور آگے جا کر خدا یسوع مسیح نے کہا 4 آیت میں، اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا. اور وہ ان کو چھوڑ کر چلا گیا. اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ خدا یسوع مسیح نے بالکل وہی بات کہی ہے جو کہ وہاں پہ کہی تھی کہ یونا کے نشان کے سوا تمہیں کوئی اور نشان نہیں دیا جائے گا. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو خدا یسوع مسیح نے 3 دن 3 رات کا ذکر نہیں کیا ہے، لیکن خدا یسوع مسیح کا مقصد جو تھا وہ ان آیات میں بھی یہی تھا، اور پھر ان آیات میں بھی مقصد وہی ہے. یہ مقصد چینج نہیں ہوا. صرف جو چیز باقی یہاں پہ ذکر نہیں کی گئی ہے وہ یونا کا 3 دن رات جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی بات ہے. لیکن خدا یسوع مسیح کا مقصد جو ہے وہ 3 دن 3 رات نہیں تھا. خدا یسوع مسیح کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ یونا کا نشان کیا ہے. تو ہمیں یونا کا نشان ڈھونڈنے کے لیے میں ضروری بات ہے کہ ہم یونا کی کتاب میں جائیں اور وہاں پہ دیکھیں کہ کیوں خدا یسوع مسیح نے یونا کے نشان کی بات کی ہے، اور وہ کون سا نشان تھا جس کی بات خدا یسوع مسیح کر رہے تھے. کیا وہ صرف مچھلی کے پیٹ میں جانے کی بات تھی یا کوئی اور بھی نشان تھا؟ تو میرے ساتھ دیکھیں یونا کی نبی کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت سے میں پڑھتا ہوں. یہاں پہ لکھا ہے، خداوند کا کلام یونا بن امتی پر نازل ہوا کہ اٹھ اس بڑے شہر نینوا کو جا اور اس کے خلاف منادی کر، کیونکہ ان کی شرارت میرے حضور پہنچی ہے. لیکن یونا خداوند کے حضور سے ترسیس کو بھاگا اور یافا میں پہنچا، اور وہاں سے اسے ترسیس کو جانے والا جہاز ملا، اور وہ کرایہ دے کر اس میں سوار ہوا تاکہ خداوند کے حضور سے ترسیس کو اہل جہاز کے ساتھ جائے. تو یہاں پہ خدا نے یونا سے کہا ہے کہ وہ نینوا شہر کو جائے. نینوا شہر جو ہے یہ یاد رکھیں کہ یہ اسرائیلیوں کے مخالف تھا، اور اس کے بارے میں خدا جو ہے وہ ہمیشہ ناراض اور غضبناک رہتا تھا. اور ہمیں بار بار بہت جگہ پہ ہمیں نبوتیں ملتی ہیں جہاں پہ نینوا کی بارے میں نبوتیں کی گئی ہیں کہ نینوا جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا. لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کا جو پرپس ہے وہ ہے کہ یونا جو ہے وہ غیر قوموں کے پاس جائے، اور وہاں پہ جا کر وہ ان کے درمیان میں توبہ کی منادی کرے. تو اب ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ یونا نے کیوں انکار کر دیا، کیوں یونا وہاں پہ نہیں جانا چاہتا تھا. تو بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہوہ جو ہے وہ صرف ان کا خدا ہے، اور دوسری جتنی بھی قومیں ہیں، غیر قومیں ہیں، وہ سب کی سب جو ہیں وہ جہنم کا ایندھن بننے والی ہیں. وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ جہنم کی آگ بن جائیں گی، اور یہوہ ان کا خدا نہیں ہے اور نہ یہوہ ان کو بچائے گا. اس لیے ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ خدا صرف اور صرف ان کا خدا ہے. اور وہ یہ بات بول کے کہ خدا نے بنی اسرائیل قوم کو دوسری قوموں کے لیے نور جو ہے وہ مقرر کیا تھا. خدا کا پرپس یہ تھا کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ خدا کو جانے، اس کو پہچانے اور اس کے کاموں کو جانے، اور پھر دوسری قوموں کے اندر جا کر بتائیں کہ یہوہ خدا کون ہے. دوسری قوموں کو اس کی خبر کریں اور اس کے بارے میں اس کو بتائیں تاکہ وہ بھی اس خدا کو جان سکیں. خدا کا مقصد یہ تھا، لیکن بنی اسرائیل قوم اس مقصد کو پورا کرنے میں ناکام ہو گئی، اور وہ یہی سمجھتے رہے کہ یہوہ خدا جو ہے وہ صرف اور صرف ان کا خدا ہے، اور وہ صرف انہی سے پیار کرتا ہے، باقی تمام قوموں سے وہ نفرت کرتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ
यूना ने जो है यहाँ पे इनकार कर दिया। उसने कहा कि मैं वहां पे क्यों जाऊंगा, क्योंकि खुदा गैर कौमों का खुदा तो है नहीं, फिर खुदा मुझे वहां पे जाने के लिए क्यों कह रहा है, और फिर खुदा ने उनको तबाह तो करना ही है, तो फिर मेरा जहां वहां पे जाने का क्या मकसद है, क्यों मैं वहां पे जाऊं। तो इस वजह से यूना ने वहां पे जाने से इनकार कर दिया। लेकिन याद रखें कि खुदा जो है वो अपने इरादे को बातिल नहीं होने देता। खुदा अपना इरादा जो है वो हर सूरत में पूरा करता है, और खुदा का इरादा ये है कि वो पूरी दुनिया का खुदा है। खुदा चाहता है कि पूरी दुनिया जो है वो निजात पाए। और यूहन्ना की इंजील उसके 3 बाब की 16वीं आयत पे लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा का मकसद जो है वो पूरी दुनिया है, वो पूरी दुनिया से मोहब्बत रखता है। उसने अपना बेटा जो है वो पूरी दुनिया के लिए उसने दिया है। ये मत समझे कि खुदा जो है वो सिर्फ यहूदियों से मोहब्बत करता है। खुदा जो है वो पूरी दुनिया से मोहब्बत करता है। इसीलिए ये लिखा हुआ है खुदा के कलाम में कि वो चाहता है कि हर एक की तौबा तक नौबत पहुंचे। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो उसके बेटे के वसीला से निजात पा सकें। लेकिन बनी इस्राएल कौम जो है वो इस बात को भूल गए कि खुदा का इरादा जो है वो पूरी दुनिया के लिए है, और खुदा चाहता है कि पूरी दुनिया को जो है वो तौबा की तरफ लेकर आए। और यहां पे हम देखते हैं कि खुदा का इरादा जो है वो बातिल नहीं हो सकता था। खुदा अपने इरादे को कायम करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए वो यूना को जो है वो एक बड़ी मछली के पेट में भेज देता है, और फिर वहां से उसको 3 दिन के बाद जो है उसको वापस निकालता है, और उसको वहीं पे भेजता है जहां पे खुदा ने उसको हुक्म दिया था कि उसने निनवे शहर में जाकर मुनादी करनी है। यूना ने वहां पे जाकर मुनादी की, और वहां पे लोगों ने जो है उसकी मुनादी को सुना और लोगों ने तौबा की। बादशाह से लेकर जानवर तक जो है उन्होंने रोज़ा रखा, और उन्हें सब लोगों ने टाट ओढ़ लिया, और तमाम लोग जो है उन्होंने रोज़ा की मुनादी कर दी, और फिर उन्होंने तौबा कर ली। उन्होंने खुदा के इस पैगाम को सुना और उन्होंने तौबा की, और खुदा का गज़ब उनसे हट गया और वो लोग बच गए। तो ये वाक़या जो है ये हमें इस बात की तरफ लेकर जाता है कि खुदा पुराने अहदनामे में भी हम देखते हैं कि खुदा गैर कौमों को बचाना चाहता था, जो कि खुदा का असल इरादा था कि वो पूरी दुनिया को एक दिन निजात की तरफ लेकर आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने जब ये कहा कि यूना के निशान के सिवा तुम्हें कोई और निशान नहीं दिया जाएगा, तो वहां पे 2 बड़े मकासद खुदावंद यीशु मसीह के थे। पहली बात यह थी कि यूना का निशान यह था कि बनी इस्राएल कौम ये समझते हैं कि खुदा जो है वो सिर्फ उनका खुदा है, और कोई भी दूसरी गैर कौम जो है वो खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकेगी। लेकिन यूना जो है वो यहाँ पे पूरी बनी इस्राएल कौम की नुमाइंदगी कर रहा था। जिस तरह से बनी इस्राएल कौम सोचते थे, इसी तरह से यूना भी सोच रहा था कि खुदा सिर्फ और सिर्फ जो है वो बनी इस्राएल का खुदा है, और इस वजह से उसने मुनादी करने से इनकार कर दिया। लेकिन खुदा का इरादा जो है वो ये था कि वो उसको वहां पे भेजे, वो मुनादी करे और लोग तौबा करें। खुदावंद यीशु मसीह जो है वो बताना ये चाहते थे कि यूना जो है उसको खुदा ने इस्तेमाल किया कि वो खुदा के इरादा को मुकम्मल कर सके, लेकिन बनी इस्राएल कौम इस बात को नहीं समझ सके। यूना जो है वो सिर्फ एक नबी था, और वो गैर कौम की तरफ गया, और वहां पे जाकर जब उसने मुनादी की तो उन्होंने तौबा कर ली। यूना नबी ने उनके गुनाहों के बारे में उनको बताया, और उनको कहा कि खुदा का गज़ब तुम पर नाज़िल होने वाला है और तुम तौबा कर लो। और तमाम लोग जो है उन्होंने छोटे से लेके बड़े तक जो है उन्होंने रोज़ा रखा, और उन्होंने अपने टाट ओढ़ लिया, और उन सब ने अपने जानवरों को भी जो है वो रोज़ा रखवा दिया, और उन्होंने तौबा कर ली। लेकिन खुदा यीशु मसीह कह रहे हैं कि बनी इस्राएल कौम के अंदर खुदा ने हर मरला के ऊपर जो है वो नबी भेजे। खुदा ने बेशुमार नबी उनके अंदर भेजे, लेकिन उन्होंने तौबा ना की। खुदा यीशु मसीह ये बताना चाहते थे कि यूना का निशान जो है वो एक यूनिक निशान है। वो कहना ये चाहते थे कि यूना नबी का जो निशान है वो ये है कि उसकी मुनादी से, एक आदमी की मुनादी से जो है वो गैर कौम जो है उन्होंने निजात पा ली। लेकिन तुम्हारे पास बेशुमार नबी भेजे गए, लेकिन तुमने कभी भी तौबा नहीं की। इसी तरह से खुदावंद यीशु मसीह कह रहे थे
کہ میرے ایک شخص کی وجہ سے، ایک شخص کی مرادی کی وجہ سے غیر اقوام جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گی۔ تو خدا یسوع مسیح کہنا یہ چاہتے تھے کہ تمہارے دل جو ہیں وہ سخت ہیں، غیر اقوام جو ہے وہ خدا کے پیغام کو سنیں گی بھی اور توبہ بھی کریں گی اور وہ نجات بھی پائیں گی اور خدا کی بادشاہی میں بھی داخل ہوں گی، لیکن تم سے یہ بادشاہی جو ہے لے لی جائے گی اور غیر اقوام کو دے دی جائے گی۔ تو خدا یسوع مسیح ان کو ایک بہت بڑی وارننگ دے رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ خدا کی بادشاہی سب سے پہلے تمہارے پاس آئی، خدا نے تمہیں اپنی بادشاہی جو ہے وہ آفر کی ہے، لیکن تم نے اس بادشاہی کو ٹھکرا دیا ہے، اور اب یہ بادشاہی جو ہے یہ تم سے لے لی جائے گی اور یہ دوسروں کو دے دی جائے گی۔ اور بالکل ایسے ہی ہوا کہ یہودی قوم جو ہے وہ چونکہ خدا کی بادشاہی کو رد کر چکے تھے، ٹھکرا چکے تھے، اس لیے خدا کا ارادہ جو ہے اس کا مقصد جو تھا وہ پورا ہوا اور غیر اقوام جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گئی۔ اسی طرح سے آج بھی یونا کی طرح میں یہاں پہ منادی کر رہا ہوں۔ یونا نے صرف منادی کی، اس نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، اس نے کسی اندھے کو آنکھیں نہیں دی ہیں، کسی مردے کو زندہ نہیں کیا ہے، لیکن میں یہاں پہ تمام چیزیں لوگوں کو دکھا رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ توبہ نہیں کر رہے ہیں۔ خدا یسوع مسیح کی کیا منادی تھی؟ خدا یسوع مسیح کی مرادی یہ تھی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور اس وقت تک شاید 3 سال گزر چکے تھے جب خدا یسوع مسیح نے یہ بات کہی ہے کہ میں اتنے سالوں سے مرادی کر رہا ہوں اور تم ابھی تک توبہ نہیں کر رہے ہو، تم ابھی تک خدا کی طرف واپس نہیں آ رہے ہو۔ یہودی قوم جو ہے وہ یہی سوچ رہے تھے کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ فقیہ اور فریسی جو تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ شریعت کے اوپر عمل کر رہے ہیں، حالانکہ وہ شریعت کے اوپر عمل نہیں کر رہے تھے، وہ خدا کے اصل مقصد کو نہیں جانتے تھے، وہ خدا کے اصل ارادے کو نہیں جانتے تھے اور وہ اپنی مرضی کر رہے تھے۔ اور خدا یسوع مسیح ان کو یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ تم جو کچھ سوچ رہے ہو وہ غلط ہے۔ تو یونا جو ہے یہ بنی اسرائیل قوم کی نمائندگی کر رہا تھا کہ جس طرح سے بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ انکار کر رہی تھی، اسی طرح سے آج تم بھی انکار کر رہے ہو، لیکن خدا نے یونا کے وسیلہ سے جو ہے وہ غیر قوموں کو نجات دی۔ اور اسی طرح سے میں بھی یہودی قوم کے اندر سے ہوں، اور میری وجہ سے، میری مرادی کی وجہ سے یا میرے وسیلہ سے غیر قومیں جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گی۔ میری وجہ سے لوگ جو ہے وہ توبہ کریں گے اور آخر کار جو ہے وہ خدا کا مقصد جو ہے وہ پورا ہو جائے گا۔ تو واپس جائیں گے متی کی انجیل میں، وہاں پہ دیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح نے کیا کہا ہے۔ واپس پڑھوں گا میں 39 ورس سے، یہاں پہ لکھا ہے، اس نے جواب دے کر ان سے کہا کہ اس زمانہ کے برے اور زناکار لوگ نشان طلب کرتے ہیں، مگر یونا نبی کے نشان کے سوا کوئی اور نشان ان کو نہ دیا جائے گا۔ تو یہاں پہ پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا یسوع مسیح نے بنی اسرائیل قوم کا نشان ان کو دیا، اور پھر دوسرا نشان یہ تھا کہ جس طرح سے خدا نے اپنے ارادہ کو پورا کرنے کے لیے یونا کو مچھلی کے پیٹ میں 3 دن رکھا، اور پھر جب وہاں سے وہ باہر نکلا تو اس کی منادی جو ہے اس کے وسیلہ سے ننوا کے لوگوں نے توبہ کر لی اور وہ خدا کے غضب سے بچ گئے۔ تو جس طرح سے یونا جو ہے وہ مچھلی کے پیٹ میں تقریباً مر گیا تھا، لیکن پھر وہاں سے وہ زندہ واپس نکلا، اسی طرح سے میں بھی مر کر جب قبر میں جاؤں گا اور پھر جب میں 3 دن وہاں سے زندہ ہو کر آؤں گا، تو اس کے بعد جس طرح سے یونا کی مرادی جو ہے وہ بڑی پر اثر ثابت ہوئی، اسی طرح سے میرے وسیلہ سے جو منادی ہوگی اس کے وسیلہ سے غیر اقوام جو ہے وہ توبہ کریں گی اور خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گی۔ نشان جو تھا وہ 3 دن 3 رات کا نہیں تھا، بلکہ نشان یہ تھا کہ جس طرح سے یونا جو ہے اس نے 3 دن کے بعد جب منادی کرنا شروع کی تو اس کا کیا اثر ہوا، اور اسی طرح سے میں جب زندہ ہوں گا تو پھر میری منادی کے وسیلہ سے پوری دنیا کے اندر لوگ غیر اقوام جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گی، وہ توبہ کریں گی اور نجات پائیں گی۔ تو خدا یسوع مسیح کا جو یونا کا نشان تھا وہ 3 دن اور 3 رات کی بات نہیں تھی، بلکہ اس کے پیچھے خدا یسوع مسیح کا جو کہنے کا مقصد تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا۔ تو کیا آگے جا کر خدا یسوع مسیح نے کہا ہے، ننوا کے لوگ عدالت کے دن اس زمانہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کو مجرم ٹھہرائیں گے، کیونکہ انہوں نے یونا کی منادی پر توبہ کر لی، اور دیکھو یہاں وہ ہے جو یونا سے بھی بڑا ہے۔
خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ آخری دنوں میں جب عدالت ہوگی تو یونا نبی کی منادی کے وسیلہ سے ننوا کے لوگ اگر انہوں نے توبہ کر لی تھی تو وہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اس بات کی گواہی دیں گے. آج کے لوگ جو زناکار لوگ ہیں، برے لوگ ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے کہ ہمارے پاس یونا آیا، ایک عام شخص تھا، اس نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، اس نے کسی اندھے کی آنکھیں نہیں کھولی، اس نے کسی لنگڑے کو اچھا نہیں کیا، اس نے کسی مردے کو زندہ نہیں کیا، اس نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 لوگوں کو سیر نہیں کیا، اس نے 4000 لوگوں کو سیر نہیں کیا. سمپل وہ ایک چھوٹا سا پیغام لے کر آیا اور اس کے پیغام کے وسیلہ سے لوگوں نے توبہ کر لی. اور یہاں پہ یونا سے بڑا ہے، وہ ہے جو کہ خدا کا بیٹا ہے. یہاں پہ وہ ہے جس نے آپ کی آنکھوں کے سامنے بے شمار معجزات دکھائے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ہر روز معجزات آپ دیکھتے ہیں. ایسے لوگ جن کی آنکھیں ہیں ہی نہیں، خدا یسوع مسیح ان کی آنکھوں کے اوپر مٹی لگا کر کہتے ہیں جا کر دھو لے، اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ بن جاتی ہیں. تو خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ یہاں پہ یونا سے بھی بڑا ہے اور تم پھر بھی اس کی منادی جو ہے اس کے اوپر توبہ نہیں کر رہے ہو. خدا یسوع مسیح کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ تم توبہ نہیں کر رہے ہو. یونا کی منادی جو ہے اس کی وجہ سے لوگوں نے توبہ کر لی. غیر اقوام جو ہے وہ بچ گئیں اور وہ خدا کے غضب سے بچ گئیں. لیکن تم سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی تم، خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ مجھ پر ایمان نہیں لاتے، تم توبہ نہیں کر رہے ہو. اور یہی وجہ تھی کہ یونا جو ہے وہ یہی سوچ رہا تھا کہ خدا نے غیر قوم کو تو تباہ کر دینا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یونا کی کتاب کے آخری باب میں، 4تھے باب میں ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ یونا نے جب دیکھا کہ تمام لوگوں نے توبہ کر لی ہے تو یونا اس بات سے سخت ناراض ہوا. وہ کہنے لگا کہ یہ کیا ہوا ہے، یہ خدا نے کیا کیا ہے. کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہو سکتا ہے کہ غیر اقوام جو ہے وہ توبہ کر لیں گی. اس نے کہا تو کہ میں تو ٹھیک ہے، خدا نے کہا میں جا کے منادی کر دیتا ہوں، ان لوگوں نے کون سی توبہ کر رہی ہے، اور خدا نے ان کو تباہ تو کر دینا ہی ہے. اور پھر بڑا ناراض ہو کر شہر سے باہر جا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ شہر کب تباہ ہوتا ہے. یہ اس کے ذہن میں تھی بات. لیکن یاد رکھیں کہ میں آپ کو پھر ایک دفعہ بتا رہا ہوں کہ خدا اپنا ارادہ تبدیل نہیں کرتا. خدا صرف یہ بات یہ بتانا چاہتا تھا کہ تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ خدا صرف تمہارا خدا ہے، بلکہ خدا تمام دنیا کا خدا ہے. اور یہی نشان جو ہے خدا یسوع مسیح دکھانا چاہتے تھے کہ خدا تمام اقوام کا جو ہے وہ خدا ہے، تمام دنیا کو چاہتا ہے کہ وہ نجات پائے. اور خدا یسوع مسیح کی موت کے بعد، جی اٹھنے کے بعد، یہ کام جو ہے یہ شاگردوں نے کیا. پولس رسول کے حوالے یہ بات کی گئی کہ وہ غیر قوموں کا جو رسول جو ہے وہ بنے، اور پھر یہ کلام جو ہے یہ پوری دنیا میں پھیلا، اور آج پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ غیر اقوام جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو چکی ہیں. خدا یسوع مسیح پر ایمان لا کر آج وہ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بن چکے ہیں. تو خدا یسوع مسیح کا یہاں پہ ایک بڑا ہی خوبصورت پیغام تھا جو کہ یہودی قوم کے لیے تھا، فقیوں کے لیے تھا، فریسیوں کے لیے تھا، صدوقیوں کے لیے تھا، جو کہ اس بات کو نہیں سمجھ سکے. اور آخر کار وہ اسی ٹسل کے اندر اور اسی غصے کے اندر جو ہے وہ لگاتار خدا یسوع مسیح کے پیچھے لگے رہے، اور آخر کار انہوں نے خدا یسوع مسیح کو مصلوب کروا دیا. لیکن یاد رکھیں کہ اس کے پیچھے بھی خدا کا ایک بہت بڑا مقصد تھا جو کہ خدا نے اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے کیا، اور آخر کار غیر اقوام جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہو گئی. تو میرے خیال میں پچھلی دفعہ جو ہم نے یہ پیغام میں دیکھا تھا، اور اب آج جو پیغام ہم نے یہ سنا ہے، تو میرے خیال میں پچھلی دفعہ کے پیغام کو اور آج کے پیغام کو اگر ہم دونوں کو ملا کر ایک پیغام کے طور پر دیکھیں تو ہمیں بالکل واضح طور پر سمجھ آ جاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح کا یہاں پہ 3 دن اور 3 رات تک قبر میں رہنے کا جو تھا وہ واقعہ نہیں تھا. خدا یسوع مسیح کا مقصد جو تھا وہ بالکل ایک ڈیفرنٹ مقصد تھا. تو خدا یسوع مسیح کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے کہ جس طرح سے یونا جو ہے وہ نہیں چاہتا تھا کہ غیر اقوام جو ہے وہ خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں، لیکن خدا نے اپنے ارادے کو پورا کرنے کے لیے اس کو مچھلی کے پیٹ میں بھیجا، پھر وہاں سے نکال کر اس کو منادی کرنے کے لیے بھیجا، اور اس کی منادی کی وجہ سے پورا نینوا شہر
جس میں لکھا ہے کہ 1,20,000 لوگ ایسے تھے جو اپنے دائنے ہاتھ اور بائیں ہاتھ میں امتیاز کرنا نہیں جانتے تھے. وہ تمام شہر جو ہے اس نے توبہ کر لی اور وہ لوگ جو ہے وہ خدا کے عذاب سے بچ گئے. لیکن تم ہر روز دیکھتے ہو لیکن پھر بھی تم اس پر ایمان نہیں لے کر آتے ہو. تو خدا یسوع مسیح نے یونا کے نشان کی جو بات کہی ہے یہ بالکل واضح تھی کہ اس کے پیچھے خدا یسوع مسیح کیا کہنا چاہتے ہیں اور کیا پیغام جو ہے وہ ان لوگوں کو دینا چاہتے ہیں. تو میرے خیال میں اگر ہم پچھلا جو پروگرام تھا وہ اور یہ اس دفعہ کا جو پروگرام ہے دونوں کو اگر ملا کر ہم دیکھیں تو ساری غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے کہ خدا یسوع مسیح کا یہ کہنے کا مقصد بالکل نہیں تھا کہ وہ 3 دن اور 3 رات ایک ایک سیکنڈ کے حساب سے وہاں پہ رہیں گے، بلکہ خدا یسوع مسیح کا پیغام یہاں پہ بالکل ڈیفرنٹ تھا. اور میرے خیال میں اب ہمیں یہ بات کلیئر ہو گئی ہوگی اور یہ تمام غلط فہمی دور ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے غلط تعلیمات بنا لی ہے اور خدا یسوع مسیح کی مصلوبیت کو بدھ کے دن یا پھر جمعرات کے دن جو ہے وہ بنا دیا ہے اور اس کو ثابت کرنے کے لیے نقشے اور تصویریں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں صرف اس ایک آیت کو لے کر. لیکن جب ہم ان آیات کی تفسیر کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ ان آیات کا مقصد بالکل ڈیفرنٹ تھا اور خدا یسوع مسیح کا مطلب ہرگز جو ہے وہ 3 دن اور 3 رات کا نہیں تھا. کیونکہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ متی 16 باب کی 4 آیات جو ہیں، پہلی 4 آیات جو ہیں ان میں خدا یسوع مسیح نے یہی بات کہی ہے، لیکن انہوں نے 3 دن اور 3 رات کا ذکر بالکل نہیں کیا ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کا مقصد جو تھا وہ بالکل ڈیفرنٹ تھا اور انہوں نے جو مقصد تھا وہ بتایا یہی ہے کہ یونا کا جو ہے وہ نشان کیا ہے. تو اسی تھاٹ کے ساتھ جو ہے وہ میں آج کے پروگرام کو بند کرتا ہوں. اگر آپ نے اس پروگرام کو دیکھا ہے اور آپ کو یہ پسند آیا ہے تو پلیز آپ ہمیں ای میل بھیجیں، واٹس ایپ میسج کریں اور بتائیں کہ آپ نے کیسے اس پروگرام سے برکت پائی ہے. اور اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ آپ کو ہمارے تمام پروگرام جو ہیں وہ ملتے رہیں. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. ایک نئے پروگرام کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو.